बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एकेडेमिया मैगज़ीन पॉडकास्ट से मैं हूं अरसलान हैदर। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बड़ा आजकल की जो मुल्क की कंडीशन है उससे बहुत रेलेवेंट भी है और बहुत क्रिटिकल भी है। सब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान एक इकोनॉमिकल टर्मोइल से गुजर रहा है और मेरा ख्याल है कि बल्कि मेरा नहीं, बहुत सारे एजुकेशनिस्ट का ख्याल है कि इस सारी सिचुएशन में जो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करना चाहिए था वो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को था, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। उसमें अगर हम देखें तो पाकिस्तान की 200 से ज़ायद यूनिवर्सिटियों में मेरा ख़्याल है हर यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स का एक डिपार्टमेंट है और वहाँ पे एक पीएचडी प्रोफेसर तो ज़रूर होगा एटलीस्ट हर यूनिवर्सिटी में। तो मेरा ख्याल है अगर सब प्रोफेसर मिल के कोई इसका एक अच्छा हल निकालते तो आज शायद कुछ कंडीशन अच्छी होती। लेकिन इस टॉपिक पे बात करने के लिए कि यूनिवर्सिटीज़ में जो रिसर्च होती है उसका पाकिस्तान की इकॉनमी पे क्या इफ़ेक्ट आता है, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका थोड़ा सा बिल्कुल ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन मैं कराऊँ। डॉक्टर एजाज़ कुरैशी एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान की कह लें कि एजुकेशन सेक्टर में एनसीबीई के रेक्टर रहे, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में स्कूल ऑफ बिज़नेस के डीन, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के फाउंडिंग रेक्टर और टैलेंट इंस्टीट्यूट के रेक्टर, और अब इस वक्त इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर के प्रो वाइस चांसलर हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? थैंक यू सर। वालेकुम ठीक है। अस्सलाम। डॉक्टर साहब स्टार्ट अगर हम मेरा ख्याल है करें कि आपकी रिसेंट जो अभी ज्वाइनिंग हुई है वो आईएससी में हुई है, इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर में। तो थोड़ा सा गाइड करिएगा हमें, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको बताइएगा कि आईएससी क्या है, फिर उसके बाद हम बैक टू द टॉपिक आते हैं और फिर उसको फर्दर डिस्कशन लेके चलते हैं। Sir, first of all, thank you very much for giving me the chance to be your guest. वेलकम सर। Totally honored कि UMT का एक sister concern जो है Academia TV and Academia Magazine, I had the honor कि मैं उस पर आज बातचीत करूँ स्टूडेंट्स के साथ, फैकल्टी के साथ एंड लोकल स्टेक होल्डर्स के साथ। तो आपका बहुत शुक्रिया कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी आपने। तो ये मेरी रीसेंट ज्वाइनिंग जो हुई है वो इसी वीक में मैंने ज्वाइन किया इस यूनिवर्सिटी को। इट्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, फेडरली चार्टर्ड, वेरी स्पेसिफिक इन द एरिया जिसमें ये काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल एक जनरल यूनिवर्सिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। दे आर स्पेशलाइज्ड इन सिनेमैटिक आर्ट, फिल्म एंड डिज़ाइन, फैशन एंड डिज़ाइन पे काम हो रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करना शुरू किया उन्होंने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है। इस तरह के बड़े प्रिसाइज काम कर रहे हैं। बड़ी स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स उन्होंने लिया हुआ है और फैकल्टी भी इसी तरह बड़ी प्रोफेशनल किस्म की टॉप नॉच फैकल्टी उन्होंने इकट्ठी की है पाकिस्तान से। तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड माई सेल्फ कि मैं एक ऐसे इन्वायरमेंट में आया हूँ कि जो कि टोटली यूनिक है। मैंने नस्ट में काम किया, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में काम किया, बाकी और यूनिवर्सिटी में काम किया। तो ये एक वंडरफुल एक्सपीरियंस है मेरे अपने लिए भी कि आई एम पार्ट ऑफ environment where creativity, innovativeness is the foundation of everything basically. सही। सर एक क्वेश्चन मेरे माइंड में, लेकिन मेरा ख्याल है उसको हम बात के लिए रखेंगे। बैक टू द टॉपिक आते हैं। सर अभी रिसर्च की अगर हम बात करें तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जो रिसर्च हो रही है, तो आर यू सेटिस्फाइड विद दैट क्वालिटी ऑफ रिसर्च जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या हमारे प्रोफेसर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं? अच्छा, ऐसे है कि देखिए मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएट यूके से की थी, फिर एमबीए यूएस से किया, पीएचडी भी मेरी वहीं से थी। तो जो कल्चर रिसर्च का पाकिस्तान में मैंने देखा वो मैंने बिल्कुल भी डेवलप्ड वर्ल्ड पर्टिकुलरली यूएस में नहीं देखा। कि यहाँ एक रिसर्च पेपर्स की रेस लगी हुई है which is unfortunately not good for the institution where these people work. I mean PhD candidates या PhD professors, या ओवरऑल अगर आप इकोनॉमी के लिए भी देखें तो उसमें कंट्रीब्यूशन इनका बिल्कुल भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, तो यूएस में अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं, मेरे प्रोफेसर जो थे पीएचडी प्रोग्राम में, उन्होंने उस वक्त हार्डली कोई 4 पेपर उनके पब्लिश हुए थे एंड ही वाज इन टीचिंग इन द टॉप क्लास यूनिवर्सिटी, यूसी बर्कली की बात कर रहा हूँ कि प्रोबेबली ही वाज देयर फ्रॉम लास्ट 12 ईयर्स। अच्छा, तो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था इसमें कि मैंने, हाँ, on the other side he had a funded projects of 250 million US dollar. That was just one project, और उसके अलावा parallel to that और भी थे। अच्छा, दिस इज़ हाउ यूएस में प्रोफेसर जो है वो अपने स्टूडेंट्स को फंड कर रहा होता है। स्टूडेंट्स की पीएचडी की फंडिंग जो होती है वो, हम बहुत से लोग कहते हैं कि शायद यूनिवर्सिटी से आ रही, यूनिवर्सिटी से नहीं आ रही होती। वो प्रोफेसर की अपनी फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं जो उसने इंडस्ट्री से लिए होते हैं।
تو پھر وہ یونیورسٹی کو کہتا ہے کہ بھی اس پروجیکٹ کے لیے مجھے 5 RAs چاہیے ریسرچ اسسٹنٹ. وہ ریسرچ اسسٹنٹ لے لیتے ہیں اور ان کو وہ پھر ساتھ ساتھ PhD بھی کروا رہے ہوتے ہیں اسی پروجیکٹ کی بیس پہ. تو یونیورسٹی پہ برڈن نہیں ہوتا. انفیکٹ فنڈیڈ پروجیکٹ جو ہوتے ہیں وہ یونیورسٹی کے لیے بھی بلیسنگ ہوتے ہیں, اس لیے کہ جو بھی پروفیسر فنڈس لے کے آتا ہے یونیورسٹی کے اندر فنڈیڈ پروجیکٹس, اس کا 30% اسٹریٹ اوے یونیورسٹی کو چلے جاتا ہے ایڈمنسٹریٹو کاسٹ کو کور کرنے کے لیے. لیٹ سے اگر کسی کے پاس $200 ملین کا پروجیکٹ ہے تو اس کا 200 ملین کا 30% یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں چلے جائے گا, باقی جو ہے وہ پرنسپل انویسٹیگیٹر کے پاس ہوگا اپنے پروجیکٹ کو کام پہ کمپلیٹ کرنے کے لیے. تو دس از ہاؤ اٹ ورکس. لیکن پاکستان میں ایک جو ریس لگا دی گئی ہے نمبر آف پبلیکیشن, ان کوالٹی انفارچونیٹلی نہیں دیکھی جائے. کوالٹی کا ایک پیرامیٹر ادھر جو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ امپیکٹ فیکٹر, ISI انڈیکس, بس وہ دیٹس اینف. لیکن اگر ہم اپنی لوکل اکانومی کو دیکھیں کہ اگر میں اس جہاں ہم بیٹھے ہیں لیٹ سے کلمہ چوک میں آپ کے اسٹوڈیوز میں, اس کے 20 کلومیٹرز کے اندر یونیورسٹیز کو دیکھ لیں ہم کہ اتنی ریسرچ ہوئی ہے اور اس ریسرچ کو اس پروونس میں یا اس کنٹری میں کتنی کمپنیز نے اڈاپٹ کر لیا. یا میں یہ بھی اکثر کہتا ہوں پروفیسرز کو کہ آپ نے 30 پیپر پبلش کر لیے ہیں. میرے ابھی تک میرا خیال 18 یا 19 ہوں گے, 2006 میں نے کمپلیٹ کی تھی. صحیح. اور یہ بھی کوئی بڑا کم ہوتا ہے. وہ میں نے 3 PhD ابھی تک پروڈیوس کیے ہیں, 15 میرے MPhil ہوئے ہیں, اور یہ دیٹس دا میکسیمم نمبر. میرے پاس آنیسٹلی اسپیکنگ آئی کنسیڈر مائی سیلف ایز اے ٹیچر. میرا ٹاپ موسٹ پرائرٹی جو ہوتی ہے وہ بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے. کہ جو میں نے بیسٹ پریکٹسز لرن کی ہیں یورپ میں, US میں رہ کے پڑھ کے, اگر میں وہ بچوں کے ساتھ شیئر ہی نہیں کروں گا تو میری PhD کا کیا فائدہ کسی کو, یا میری لرننگ کا کیا فائدہ اگر میں بیٹھ کے آئسولیشن میں پیپر لکھتا جاؤں, شیئر کچھ بھی نہیں کر رہا بچوں کے ساتھ. تو یہ ایک بڑا ایک اسٹرینج کلچر پاکستان میں ڈیولپ ہوا ہے. ہر PhD کے لیے مسٹ ہونا چاہیے کہ دے مسٹ ٹیچ ایٹ لیسٹ 4 کورسز ٹو انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس. پھر آپ کی یونیورسٹی لیول پہ کوالٹی جو ہے انہینس ہوتی ہے. ادروائز تو یہ مذاق بن گیا ہے کہ وہ جو سینئر پروفیسر ہوتا ہے کہ میں نے پڑھانی کہ میں نے ریسرچ کرنی ہے, تو وہ یونیورسٹی کے فائنینشیل برڈن ہوتا ہے, ویلیو ایڈیشن بہت کم ہوتا ہے انفارچونیٹلی. اچھا سر, اس میں ایک جو ٹرم ہم بہت زیادہ سنتے ہیں امپیکٹ فیکٹر پبلیکیشن, تھوڑا سا ڈیفائن کرے گا کہ امپیکٹ فیکٹر پبلیکیشن کیا ہے, اور کیا واقعی میں ہمارے پروفیسر وہ کر رہے ہیں یا صرف وہ کہتے ہیں نا کہ ویسے ایک نام ہے جی امپیکٹ فیکٹر میں نے چھاپ دیا ہے. اچھا, میرا خیال یہ بڑا ایک ٹف کویسچن اور ڈیفیکلٹ کویسچن, میرے بڑے دوست ناراض ہو جائیں گے تو میں اچھا, امپیکٹ فیکٹر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک اسٹیٹسٹیشن, ڈیٹا انالسٹ جیسے کہتے ہیں, ڈیٹا سائنسز کے ایکسپرٹس جو ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کتنے لوگوں نے اس کو پڑھا ہے, کتنے لوگوں نے اس کو پھر اپنے پیپرز میں سائٹ کیا. وہ ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہوتے ہیں, اس کی بیس پہ وہ اسٹیٹسٹیکل ٹولز ہوتے ہیں جو پھر اس کا امپیکٹ دیکھتے ہیں کہ کس قسم کا اس کا امپیکٹ ہوا. اس بیس پہ پھر اس کی نمبرنگ آ جاتی ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ برٹش اکیڈمی آف مینجمنٹ کے جرنلس کو دیکھ لیں اگر, تو اس کا 7.3 امپیکٹ فیکٹر ہوگا. اچھا, اور ایکسیپٹنس ریٹ ان کا جو ہے وہ 13% ہے, یا 13 سے بھی کم ہوتا ہے بعض کا. ان کی کانفرنسز میں اگر پیپر بھیجتے ہیں تو شاید وہاں 16% ایکسیپٹنس ریٹ ہے, کہ دس از ہاؤ دے ٹریس اٹ. اچھا, تو وہ پھر اس کو آپ اس کی بیس پہ پھر اس کا امپیکٹ فیکٹر نکالا جاتا ہے کہ کتنی سائٹیشنز ہوئی ہیں, کتنے لوگوں نے اس کو پڑھا ہے, کتنے لوگوں نے اس کو پھر بکس لکھی گئیں اس کی بیس پہ. تو یہ سارے کے سارے ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہوتے ہیں ہر کمپنی کے. تھامسن ریوٹرز کا ایک اپنا پیرامیٹرز ہے, بہت سے یہ جو اسکوپس ڈیٹا بیس ہے اس کا ایک اپنا پیرامیٹر ہے. تو دس از ہاؤ دے کم, لیکن دے آر کنسیڈرڈ ریلائبل ان ون سینس کہ سورسز جو ہیں وہ بالکل ایبسولوٹلی ریلائبل ہیں. رہی. اچھا, ایک اب جب امپیکٹ فیکٹر پبلیکیشن کر لی فرض کریں ایک ڈاکٹر نے یا ایک پروفیسر نے, تو کیا اس امپیکٹ فیکٹر پبلیکیشن کا امپیکٹ کوئی اگر وہ اکنامکس کا ہے تو پاکستان کی اکانومی پہ آئے گا, یا جو ہماری اسی سے ریلیونٹ کویسچن ہے کہ جو یونیورسٹیز میں ریسرچ ہوتی ہے اکنامکس میں یا کسی اور میں, کیا وہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہے ڈائریکٹلی؟ دیٹس اے ویری گڈ کویسچن سر. اچھا, ان ریالٹی ہوتا یوں ہے انفارچونیٹلی کہ ہمارے ریسرچرز جو ہیں, ینگ ریسرچرز, ایون سینئر سائنٹسٹ ایز ویل, وہ ٹاپک نارملی وہ پک کرتے ہیں جس پہ US میں کام ہو رہا تھا, جس میں یورپ میں کام ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, اس طرح کے ٹاپکس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے. اب انفارچونیٹلی وہ ایڈوانس ٹاپکس بھی کیے جاتے ہیں, ان کا لوکل اکانومی کے ساتھ کوئی ایسا ریلیشن شپ نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے اگر آپ اس کی دیکھیں کہ یوٹیلیٹی پاکستان میں کیا ہے, تو مے بی یو ول ناٹ فائنڈ اینی تھنگ. کہ بہت سے ریسرچرز نے جو پیپرز پبلش کیے ہیں, آپ 100 اگر پک کر لیں تو مے بی
not even 1% of that is adopted by the local industry, unfortunately. تو اس لیے پاکستان جیسے کنٹری میں تھرڈ ورلڈ میں ناٹ اونلی پاکستان، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، جہاں بھی تھرڈ ورلڈ ہے ڈیولپنگ کنٹریز میں، فوکس جو ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے اپلائیڈ ریسرچ پہ. اچھا، اب میں پچھلے کچھ عرصہ سے گوال منڈی میں کام کر رہا تھا، ہمارا ٹیلنٹ انسٹیٹیوٹ کا سیٹ اپ ادھر تھا. تو میں نے فرسٹ ٹائم شاہ عالم مارکیٹ کو لائف میں وزٹ کیا. اچھا، اینڈ آئی واز ٹوٹلی امیزڈ کہ بلینس کا بزنس ہو رہا ہے ڈیلی بیسس پہ، بلینس کا. اور اگر میں پوچھوں کہ لاہور کے صرف کتنے بزنس اسکولز جو ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو شاہ عالم مارکیٹ کی وزٹ کروائی ہے، تو پروبیبلی کسی ایک نے بھی نہیں کروایا ہوتے. یا کتنے پروفیسرز ہیں جو انہوں نے اس بزنس ماڈل کو اسٹڈی کی ہے کہ ایک 5x5 کی چھوٹی سی شاپ ہے، اس میں بیٹھ کے وہ بندہ جو ہے وہ بلین کا بزنس کر رہے ہیں، اور وہ کیسا بزنس ماڈل ہے اس کو کسی نے ایکسپلور نہیں کیا. دیٹس واٹ نیڈ ٹو بی ڈن. اس پہ ریسرچ ہونی چاہیے اور بزنس اسکولس کو اس مارکیٹ کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد آپ گجرانوالا کی سائڈ پہ چلے جائیں، کاٹیج انڈسٹری میں امیزنگ کام ہو رہا ہے. کوئی پنکھے بنا رہا ہے، کوئی پنکھے کے ونگز بنا رہا ہے بیٹھ کے. اچھا، کوئی واٹر کولر بنا رہا ہے بیٹھ کے، کوئی برتن بنا رہا ہے اسٹیل کے. اچھا، اتنی بڑی مارکیٹ اور وہ سارے ایکسپورٹ کر رہے ہیں. مڈل ایسٹ میں مارکیٹ کیپچر کی ہوئی ہے. افریقن کنٹریز میں کنٹینر جا رہے ہیں. کسی پاکستان کے ریسرچر کو اس کو ٹچ نہیں کیا ابھی تک کہ دیکھے اس میں واٹس گوئنگ آن. دیکھیں ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ تو اسی طرح کوئی برتن بنا کے بیچ رہا ہے، کوئی فٹ بال بیچ رہا ہے، کوئی کرکٹ کے بیٹ بیچ رہا ہے، کوئی کچھ بیچ رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں دس از واٹس نیڈیڈ. لیکن اس پہ کام نہیں ہو رہا. اچھا، اس کا پھر رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ اس کی بڑی ہائی پرائس ہوتی ہے جو یونیورسٹی پے کر رہی ہوتی ہے، لوکل اکانومی. اب یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، ان کو پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ 20 روپے آپ ٹیکس دیں گے، 10 روپے یہ ٹیکس دیں گے، 5 روپے وہ کیلے بیچنے والا ٹیکس دے گا. وہ سارے پیسے گورنمنٹ اکٹھے کرتی ہے، یونیورسٹیوں کو بھیج دیتی ہے کہ نہیں جی آپ خرچ کریں. اور اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ انفارچونیٹلی تو دس از وٹ اے ٹیکس پیئر نیڈ ٹو آسک دس کویسچن کہ جی میں نے پیسے دیے، میرے بتاؤ پنجاب یونیورسٹی نے اتنا پیسہ میرا خرچ کیا، وہ کہاں گیا، اس کا رزلٹ کیا نکلا. کہ پنجاب یونیورسٹی جس ون ایگزامپل، کراچی یونیورسٹی لے لیں، پورے نیشن وائڈ آپ لے لیں، تو رزلٹ اس کے کیا دس از سم تھنگ ویری ویری سیریس آنیسٹلی اسپیکنگ. سر اس پہ کیا کر سکتے ہیں ہم کہ آیا کہ ڈو یو تھنک کہ اویئرنیس نہیں ہے پروفیسرس کو، یا گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی اس طرف دھیان نہیں ہے؟ اچھا، اس میں سر دو چیزیں ہیں. اویئرنیس ہے، پروفیسرز زیادہ تر جو ہیں وہ جس نے پی ایچ ڈی کی ہے اس کو ہر چیز کا پتہ ہے، جو ان کے ڈینز ہیں ان کو بھی ہر چیز کا پتہ ہے، جو وائس چانسلرز ہیں ان کو بھی ہر چیز کا پتہ ہے. لیکن ایک چونکہ ریس لگی ہوئی ہے کچھ یونیورسٹیوں میں، تو ایسے بھی ہے کہ اگر آپ ایک امپیکٹ فیکٹر پیپر پبلش کرتے ہیں آپ کو اتنے پیسے آنوریریم ملے گا. اچھا، اب اٹ از فائن، میں کہتا ہوں کہ آپ اس امپیکٹ فیکٹر پبلیکیشن کو بھی رکھیں، ساتھ ساتھ آپ اسے یہ بھی ریوارڈ دیں کہ اگر آپ کا پیپر، آپ کی جو ریسرچ ہوئی ہے لوکل انڈسٹری اڈاپٹ کر لیتی ہے، ہم آپ کو ڈبل ٹرپل آنوریریم دے دیں گے، 5 لاکھ آنوریریم، 1 ملین آنوریریم دے دیں. بلکہ پھر ضرورت نہیں ہوگی، چونکہ لوکل انڈسٹری اگر آپ کی ریسرچ کو، اپلائیڈ ریسرچ کو لے جاتی ہے، اس پہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے، تو وہ انڈسٹری ہی آپ کو پیسے دینے شروع کرتی ہے. یو ایس میں یہ ماڈل جو میں نے آپ کو بتایا، ہمارے پروفیسر جو ہے کوئی نیسا کے ساتھ کام کر رہا ہے، کوئی بوئنگ کے ساتھ کام کر رہا ہے، کوئی مائکروسافٹ کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور وہ فنڈنگ ساری کی ساری ان کو وہاں سے آ رہی. اور زیادہ تر پیسے یو ایس میں یونیورسٹیوں سے سیلری بھی نہیں لیتے، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے اپنی فنڈیڈ پروجیکٹس اتنی ہوتی ہیں. میرے سپروائزر جو تھے وہ یونیورسٹی کے آفس سے ان کو کال جاتی تھی کہ آ کے اپنا چیک کلیکٹ کر لوں. وہ کہتے تھے میڈم ڈسٹریبیوٹ اٹ ٹو دا یونیورسٹی فارن اسٹوڈنٹس باڈی. کہتے ضرورت ہی نہیں ہے، 8,000 کا چیک آپ رکھ لو اپنے پاس. دس از ہاؤ اٹ از. تو یہ ایک کلچر کریٹ کرنے کی ضرورت ہے جو کہ نہیں ہوا انفارچونیٹلی. چلیں، پاکستان میں ریسرچ کلچر صرف 20 سال پہلے شروع ہوا، ڈاکٹر عطاء الرحمان کی کائنڈنس کہ انہوں نے یہ کلچر انٹروڈیوس کروایا، پھر ایچ ای سی نے ایفرٹ کی، اس پہ چلتی رہیں چیزیں. تو لیکن اب اس وقت ضروری ہے کہ اس کو موو کیا جائے کہ جس سے لوکل اکانومی کو فائدہ ہو، جس کو کامن مین کو فائدہ ہو. اب مجھے کوئی باہر کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میرے 50 امپیکٹ فیکٹر ہیں، تو اگر اور وہ 50 امپیکٹ فیکٹر والا جو ابھی تک مہران میں جا رہا ہے، تو اس کے 50 امپیکٹ فیکٹر کو فائدہ کیا ہے کہ نہ تو اس کی اپنی لائف چینج ہوئی، نہ فیملی کی لائف چینج ہوئی. تو لیٹس بی ریئلسٹک ان لائف. کام وہ کرو جس سے آپ پرسنلی فائدہ ہو، کسی کو، آپ کے انسٹیٹیوشن کو فائدہ ہو. فنڈیڈ پروجیکٹ ایک آئے گا یونیورسٹی میں، اس کو کیا ہوگا، پروفیسر کو بھی فائدہ ہوگا کہ پروفیسر کو آنوریریم ملنا شروع ہو جاتا ہے ایز اے پرنسپل انویسٹیگیٹر.
ایک سائڈ پہ آپ کی سیلری ہے, ایک سائڈ پہ آپ کو ایک آنوریریم ملنا شروع ہو گیا, دوسرے پروجیکٹ میں آپ کو انویسٹیگیٹر ہو جاتے ہیں, اس کا تھوڑا سا آنوریریم ملنا شروع ہو گیا. تو دس از ہاؤ یو ایس کے پروفیسر جو ہیں یا ٹاپ کلاس یورپ کی یونیورسٹیوں کے پروفیسر ارن کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ دس از دا ریزن دے ٹریول آلویز, دے آلویز میک لاٹس آف منی. اچھا اس میں ایک سر فیکٹر ابھی میرے ذہن میں آپ باتیں کر رہے تھے انڈسٹریز کے حوالے سے بھی کہ انڈسٹری کے ساتھ کام کریں, یا اگر آپ نے شالمی کی مثال دی یا گجرانوالہ کی بھی دی, لیکن سر ہمارے ہاں جو ایک مائنڈ سیٹ ہے بزنس مین کا یا انڈسٹریلسٹ کا, ایک پروفیسر جائے گا جی میری یہ ریسرچ ہے, اس پہ میں نے یہ کیا, آپ کا اس میں یہ فائدہ ہو سکے, تو وہ کہیں گے بھائی ہم کیوں اڈاپٹ کریں, ہمیں کیا اس سے ملے گا. اور پھر جس طرح شالمی کا آپ ذکر کریں گے کہ وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ سے لوگ پچھلے صدیوں سے کام کرتے آ رہے ہیں, تو وہ نئی چیز کو اڈاپٹ نہیں کریں گے. اب ان کو بھی اس پہ کنونس کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے. نہیں, ان کو شاہ عالم کی جو بزنس ماڈلز ہے اس کو تو ضرورت ہی نہیں نا آپ کی پی ایچ ڈی کی, کیونکہ اس کا تو بزنس چل رہا ہے, ہسٹوریکلی ہی ہیز بن سکسیزفل. اگر ان کے پیرنٹس نے 100 ملین سے اسٹارٹ کیا, دے ہیو ٹیکن انٹو 500 ملین ناؤ, تو اس کو تو کسی بزنس اسکول کی ضرورت نہیں ہے, نہ کسی بزنس اسکول کے پروفیسر کی ضرورت ہے, اور نہ ہی کسی ہارورڈ کی, اسٹینفرڈ کی, ڈیوک کی, ییل کی تھیریز کی ضرورت ہے, بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ ان کے لیے تو وہ ساری فیلڈ تھیریز ہیں. ان کا لوکل انوائرمنٹ میں بزنس جس طرح وہ کرتے ہیں, اسی ماڈل کو اڈاپٹ کرنا ہوگا لوکل اکانومی میں, اور لوکل ریسرچرز کو اسی کی ریسرچ کرنی ہوگی, تاکہ وہی ماڈل ہم اگر شاہ عالم مارکیٹ میں سکسیزفل ہو سکتے ہیں, گجرانوالہ میں کیوں نہیں ہو سکتا, وہ ملتان میں کیوں نہیں ہو سکتا. تو مین دا سیم ماڈل وی ہیو ٹو موو اٹ اوور دیئر. کیونکہ انفارمل بزنس اسٹائل جو ہے ان کا, وہ کسی ایم آئی ٹی سے یا ہارورڈ سے یا لندن بزنس اسکول سے MBA نہیں کر کے آئے ہوئے, وہ انہوں نے فیملی سے ہی لرن کیا سارا, اور اسی بزنس ماڈل کو لے کے آگے چلنا ہوتا ہے, تو پھر ویلیو ایڈ ہوتی ہے لوکل اکانومی کے اندر, اور وہ نہیں ہو رہی انفارچونیٹ, چونکہ لوکل ریسرچرز نے اس کو ٹچ نہیں کیا ابھی تک. بالکل صحیح. تو سر اسی طرح اگر جیسے اب ہم اکنامکس کی بات کر رہے ہیں, تو آپ کو آپ کے خیال میں وٹ گورنمنٹ رول شوڈ بی دیئر, کہ کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا ہو سکتا ہے آگے؟ اچھا, دیٹس اے ویری گڈ کویشچن سر. یو ایس میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے, اسے کہتے ہیں SBA, اسمال بزنس ایڈمنسٹریشن. SBA کے آفیسز ہیں ہر سٹی میں, اسمال سٹیز, بگ سٹیز, ہر جگہ پہ آپ کو ملے گا. اس کا SBA کا رول ہوتا ہے کہ اسمال بزنسز جو ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے, اور ایڈوائزنگ اینڈ گائیڈنس دی جائے لوکل اسمال انویسٹرز کو جو بزنس کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, SBA میں ایک آفس ہوتا ہے جس میں گورنمنٹ کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے ساری, اور وہ ایکسپرٹ ہے, کوئی فائنانس کا ایکسپرٹ ہے, کوئی انٹرپرینورشپ کا ایکسپرٹ ہے, کوئی کسی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کا ایکسپرٹ ہے, کوئی مارکیٹنگ کا ایکسپرٹ. اب ہم نے جیسے ہی اپنا MBA کمپلیٹ کیا, ہم ان کے پاس گئے, ہم نے کہا جی کہ ہم 4 لوگ ہیں اور ہم ایک سافٹ ویئر ہاؤس ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں. دے ور ویری امپریس. انہوں نے کہا جی اوکے, بتائیے آپ کو چاہیے کیا ہم سے. تو ہم نے کہا کہ یہ پروڈکٹ ڈیولپ کرنی ہے ہم نے, اور اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں یہ ریسورسز چاہیے. مین پاور, انٹلیکچوئل ریسورسز سارے ہمارے پاس ہیں. ہمیں فزیکل ریسورسز میں 2-3 آفسز چاہیے ہوں گے, الیکٹرانکس چاہیے ہوں گے. تو انہوں نے ود ان اے ویک ہمیں $500,000 جو تھا اپروو کروا دیا گورنمنٹ سے کہ آپ لانچ کریں. انہوں نے کہا کہ اسپیس ہم آپ کو ڈھونڈ کے دیتے ہیں. وہ 3 دن, اچھا ساری فزیکل پراپرٹیز جو تھی انہوں نے دکھائی, فرنیچر والوں سے انہوں نے ملوا دیا ہمیں. اچھا, مین دس از واٹ SBA از ڈوئنگ. اب US اگر نیو بزنسز کو لانچ کرنے میں نمبر 1 ہے ورلڈ میں, تو دس از دا ریزن بیہائنڈ کہ دس از ہاؤ SBA از ڈوئنگ. تو پاکستان میں تو کوئی انفارچونیٹ ناٹ ایون کلوزر کہ اس میں تو میں نے ہمارے یہاں بات ہوتی ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر بہت زیادہ, کہ جی یونیورسٹیز میں ورک شاپس بھی کروائی جاتی ہیں اور بھی کروائی جاتی ہیں, وہ لیکن سر منسٹروں کا 4-5 کا ٹولہ بیٹھ جاتا ہے کہ آئی ایم سو سوری کہ آپ بھی آپ اس وقت سرونگ منسٹر تو مائی فالوجی. تو میں اوور آل تھرڈ ورلڈ کی بات کرتا ہوں. انفارچونیٹلی 8-10 بیٹھیں گے کانفرنس میں, PC میں, وہ پریس میں آ کے باتیں کریں گے 8-10 اور دیٹس اوور. تو یہ اس طرح نہیں ہوتی. یہ آپ جب تک آپریشنل لیول پہ چیزوں کو نہیں لے کے آتے, چیزیں موو نہیں ہوگی. اور اس میں پھر ہر بندے نے ایک اپنی ایک بلڈ اینڈ اسپرٹ ڈالنی ہوتی ہے, پھر چیزیں موو ہوتی ہیں. اب SBA کی ٹیم کو میں نے دیکھا, جب ہم گئے ادھر تو دے ور ویری ہیپی. انہوں نے ہم سے نہیں پوچھا کہ آپ کس کنٹری سے آئے ہو, کہ آپ کا امریکن ایکسینٹ نہیں ہے, آپ کے نام میں احمد اور محمد اور علی آ رہا ہے, آپ مسلمان ہو. کسی نے کوئی نہیں پوچھا. انہوں نے کہا جی آپ آئیڈیا شیئر کریں. آئیڈیا ہمارا ان کو پسند آ گیا کہ ہم سافٹ ویئر ڈیولپ کرنا چاہ رہے تھے. سافٹ ویئر جو ہم ڈیولپ کرنا چاہ رہے تھے وہ لوکل بچوں کو ٹیوٹرنگ فیسلٹیز پرووائڈ کرنی تھی آن لائن. انہوں نے کہا ویری گڈ, مارکیٹ ایگزسٹ اینڈ یس پروجیکٹ از سم تھنگ دیٹ وی کین فنڈ. اتنی بات ہے.
اچھا ہمارے یہاں اس طرح کے بہت سارے ادارے کام تو کر رہے ہیں، جیسا آپ ایس بی اے بتائے، شاید یہی ماڈل ہے، پلان 9 ہے یا این آئی سی ہے، یا اب ہر یونیورسٹی میں ایک انکیوبیشن سینٹر ٹائپ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو کیا ماڈل وہیں سے اڈاپٹ ہوا ہے اور کیا وہ ورک کر رہے ہیں اس طرح؟ اچھا وہ جو ہے ایس بی اے اٹ از اے ڈپارٹمنٹ آف فیڈرل گورنمنٹ واشنگٹن ڈی سی، ڈائریکٹ انڈر دی سپرویژن آف فیڈرل گورنمنٹ، ایک بیورو ہے گورنمنٹ کی. تو اور اس بیورو کے پاس اپنی فنڈنگ ہے، اپنی کچھ فنڈنگ ہے، کچھ پھر انہوں نے کمرشل بینکس جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیے ہوتے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ نے یہ ایک ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے کہ ہر سال آپ نے اتنا لون اس ہیڈ میں دینا ہی دینا ہے، نو میٹر واٹ. تو بینک نے اس کو کرنا ہی کرنا ہے ہر صورت میں کہ اچھا. تو وہ پھر بینک ان کو بھی پتہ ہوتا ہے، بینک کو بھی پتہ ہو کہ اتنا لون دیتی ہے، اتنا ہم نے دینا. تو وہ پھر جب ریکمینڈ کرتے ہیں ایس بی اے کی ٹیم، اور وہ فیئر بیسس بھی ہوتی ہے کہ اس میں بائسنس نہیں ہوتا بالکل بھی. وہ دیکھتے ہیں کہ یس یہ پروڈکٹ جو ہے، اب وہ ایس بی اے کیوں کرتا ہے، ایس بی اے کو پتہ ہے کہ یہ سافٹ ویئر ہاؤس لانچ ہو جائے گا تو رائٹ اوے اس میں 10 بچے کام کرنا شروع کر دیں گے. 10 بچے کام کریں گے، 10 بچے انکم ٹیکس پے کریں گے اسٹیٹ کو، 10 بچوں کا ریونیو آئے گا، وہ مارکیٹ میں جائیں گے، شاپنگ کریں گے، خریدیں گے، تو اکانومی بوسٹ ہوگی اس سے. تو دیٹس دا لاجک بیہائنڈ. دس از دا ریزن دے گو ٹو آل دا وے ٹو دا ایکسٹرا مائلس کہ جو بھی کر سکیں کریں ضرور تاکہ بزنس لانچ ہو جائے. اور ان کا بھی ٹارگیٹ ہوتا ہے، ایس بی اے نے اتنے بزنسز کو لانچ کروانا ہوتا ہے، ایڈوائس اور گائیڈنس دینی ہوتی ہے اتنے لوگوں کو ہر صورت میں. یہ ان کی اپنی جو مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے ان کے ود ان دا ڈپارٹمنٹ، دس از دا میکینزم فار دیٹ. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہمارے یہاں میں نو ڈاؤٹ لوگ ایز اے جن کلاؤڈ 9 ہو گیا یا اور انکیوبیشن سینٹر ہو گئے، یونیورسٹیاں اپنے لیول پہ کر رہی ہوتی ہیں. اب اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھیں تو دا بگیسٹ کانسٹرینٹ از فائنینشیل کانسٹرینٹ. کہ میں کہتا ہوں کہ جتنی فنڈنگ گورنمنٹ پبلک سیکٹر کو دے رہی ہے اس کا کوارٹر آپ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی دینا شروع کر دیں تو یو وڈ سی اے ڈائنامک شفٹ ان ہائر ایجوکیشن سسٹم آف پاکستان. دیں سپیریئر کو، دیں یو ایم ٹی کو، دیں یونیورسٹی آف لاہور کو. لمس کو این آئی سی ہاں دیا تو ہے انہوں نے، ہاں نیشنل تو انکیوبیشن سینٹر لمس میں ہاں سیٹ اپ کیا. تو اب دیکھیں کہ چیزیں کتنی تیزی سے چینج ہوں گی نا. اب تو ہوتا بھی یوں ہے کہ اگر ایچ ای سی لیپ ٹاپ تقسیم کر رہی ہے، وہ کہیں گے جی پبلک سیکٹر کو دیں گے، پرائیویٹ سیکٹر کے بچے کوالیفائی نہیں کرتے. دس از سو انفارچونیٹ، دس از ایبسلیوٹلی ڈسکریمنیٹری پالیسی اگینسٹ دی سٹیزن آف پاکستان. اور میں آئی وڈ لو کہ کوئی اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرے. یہ ایک انفیئر پالیسی ہے، ٹوٹلی ڈسکریمنیٹری پالیسی کہ یو کین ناٹ ڈسکریمنیٹ پاکستانی سٹیزنس، اور وہ پاکستانی سٹیزن جو ٹیکس پیئر بھی ہیں. اچھا تو یہ سم ون مسٹ چیلنج اٹ. یہ سپریم کورٹ میں ہونا چاہیے کہ ریگولیٹر کی ناٹ ڈو دیٹ. ڈسکریمنیٹری پالیسیز ریگولیٹر کا کام نہیں ہوتا. سر آئی تھنک وہ تو گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے کہ جتنے بچوں کو ہم دیں گے گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں پڑھنے والوں کو دیں گے. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا، دس از ویئر ڈسکریمنیشن از. کیوں گورنمنٹ کے اسکولوں کو ہی دیں گے، پرائیویٹ یونیورسٹیوں کو نہیں دیں گے، جبکہ وہ بھی اپروو بائی گورنمنٹ ہیں، ایک چارٹرڈ انسٹیٹیوشنز ہیں نا، وہ پرائیویٹ میں نہیں کام کر رہے ہیں. تو جب چارٹرڈ انسٹیٹیوشن ہے تو دے آر آئی مین گیون پاور بائی دا اسٹیٹ. اور جو پڑھ رہے ہیں وہ کوئی انڈیا سے بنگال سے تو نہیں آ گئے، وہ پاکستانی بچے ہیں، پاکستانی اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے پیرنٹس ٹیکس پے کر رہے ہیں، ان کے ٹیکس پیئر کی منی ہی جو ہے وہ ایچ ای سی میں گئی ہے، اور انہی کے بچوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں دیں گے دوسروں کو دیں گے. دس از انفارچونیٹ. ہاں چلیں دیں، ان کی پرفارمنس دیکھیں. آپ پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کا کمپیریزن کر لیتے رہے. کتنی دفعہ آپ نے دیکھا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی اسٹرائکس ہوئی ہیں، توڑ پھوڑ ہوئی ہیں؟ کبھی بھی نہیں دیکھا. نمبر آف اسٹوڈنٹس دیکھ لیں، یونیورسٹی آف لاہور کو دیکھ لیں، یو ایم ٹی کو دیکھ لیں، سپیریئر کو دیکھ لیں، دے آل ہیو اے ہیوج بگ نمبر. پبلک سیکٹر کے پاس اتنا نمبر نہیں ہوگا. پھر بھی آپ کوالٹی آف ایجوکیشن ان کی دیکھ لیں، اور ان کے بچوں کا کنٹریبیوشن دیکھ لیں لوکل اکانومی میں، کتنے بچے کیا کر رہے ہیں اس وقت. امپلائیبلٹی دیکھ لیں کہ جو 3-4 میں نے یونیورسٹیاں لی ہیں، میرا خیال ان کی امپلائیبلٹی 80% کے قریب ہوگی. پبلک سیکٹر کا بچہ بیچارہ وہ 2 سال تک پھرتا رہتا ہے کہ اچھا سر، انفارچونیٹ. یہ اسی بات سے آپ کی، میں سوری ٹاپک سے ہماری بات ذرا ڈفرینٹ ہو جائے گی. آپ نے جیسے بھی بات کی کہ پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی کو ان کی امپلائبلٹی زیادہ ہے. سر میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ ایک جگہ بچہ جاتا ہے، اس کے سی وی پہ یونیورسٹی آف پنجاب لکھا ہوا ہے، اور دوسری جگہ وہی اسی جگہ پہ دوسرا بچہ ہے، اس کی کسی کا لمز لکھا ہے، یا کسی کا بی این یو لکھا ہے، یا کسی کا یو ایم ٹی لکھا ہے. تو جو امپلائر ہے وہ اوبویسلی یونیورسٹی آف پنجاب والے کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دے گا اور پرائیویٹ سیکٹر کو
آگے لے آئے گا. تو اس میں کیا ریزن ہے آپ کی خیال؟ اس میں سر دیکھیں یہ چیزیں انڈسٹری میں موو ہو رہی ہیں بیسڈ آن مارکیٹ پرسیپشن. اب مارکیٹ پرسیپشن اٹ از انفارچونیٹ کہ پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی، وہ پنجاب یونیورسٹی ہو یا کراچی یونیورسٹی ہو یا قائد اعظم یونیورسٹی ہو، ہم جنرلی لے لیتے ہیں، یا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد، ان کے آپ ریسورسز دیکھیں، ایریا دیکھیں جتنا یہ آکوپائی کر رہے ہیں، نمبر آف فیکلٹی دیکھیں اگر ان کو دیکھیں، نمبر آف فنڈس دیکھیں جو ان کو گورنمنٹ کی طرف سے مل رہے ہیں. اچھا، اور ایٹ دی اینڈ پھر ان کا آپ اینڈ رزلٹ دیکھیں کہ اگر آپ کو اتنی اچھا اب اسی کو کمپیئر کریں اس کے ساتھ MIT کے ساتھ، دیٹس اے پبلک انسٹیٹیوشن، کیل ٹیک پبلک انسٹیٹیوشن، جارجیا ٹیک پبلک انسٹیٹیوشن، UC برکلی پبلک انسٹیٹیوشن، UCLA پبلک انسٹیٹیوشن. وہاں دیکھیں وہ ٹاپ موسٹ میں کنسیڈر کیے جاتے ہیں، اتنا اچھا کام ہو رہا تھا. اور یہاں پبلک سیکٹر کو دیکھیں، ڈے بائی ڈے انفارچونیٹلی ڈیٹیریوریٹنگ سچویشن ہے، تھنگز آر ناٹ گیٹنگ بیٹر. پنجاب یونیورسٹی میں چیزیں بہت بہتر ہوئی تھیں جب پروفیسر مجاہد کامران وائس چانسلر تھے، ریسرچ اپ ہوئی، اکیڈیمک اسٹینڈرڈ اپ ہوئے، امپلائبلٹی اپ ہوئی، ان کی گلوبل پرسیپشن چینج ہو گئی تھی، اتنا اچھا ہو گیا تھا. ان کے جانے کے بعد چیزیں پھر واپس آ گئی اسی لیول پہ انفارچونیٹلی. تو آپ نے دیکھا، اچھا وہ امپلائر جو دیکھ رہا ہوتا ہے، اب امپلائر کو پتا یار پنجاب یونیورسٹی میں تو ہر روز اسٹرائک ہو رہی ہوتی ہے، وہ بسوں کو توڑ پھوڑ رہے ہوتے ہیں، وہ کلاسوں کو توڑ پھوڑ رہے ہوتے ہیں، اگر اور زیادہ انرجی آ جائے پروفیسروں کو بھی مارتے ہیں کبھی اٹھ کے. تو وہ اب ہر بچہ نہیں کر رہا ہوتا، لیکن پرسیپشن ان کی مارکیٹ میں یہ کنوے ہو گئی کہ دس از واٹ دس انسٹیٹیوشن از آل اباؤٹ. ویئر ایز پرائیویٹ سیکٹر کو دیکھیں، کتنی دفعہ میں پچھلے 8 سال سے لاہور میں کام کر رہا ہوں، آئی ہیو نیور سین کسی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں اس قسم کی سچویشن نہیں ہوگی. نمبر آف اسٹوڈنٹس بھی ان کے پاس زیادہ ہے، ریسورسز بھی شاید پبلک سیکٹر سے کم ہوں گے. تو وہ ایک ایڈمنسٹریٹو کنٹرول جو ہے اور فیکلٹی جو رول پلے کرتی ہے، ٹاپ میں بیسیکلی میرا خیال وہ ایڈمنسٹریٹو کا، جیسے آپ کے اور ہمارے گرو پروفیسر حسن مراد صاحب دیکھیے ایڈمنسٹریٹر ہی تھے نا بیسیکلی، ایک پروفیسر تھے بزنس کے اور ایڈمنسٹریٹر تھے. ایک ویژن تھا ان کا کہ میں نے کیا کرنا ہے. نمبر آف اسٹوڈنٹس بھی بہت تھا، اسکول بھی بہت تھے، ڈپارٹمنٹس بھی بہت تھے، چیزیں بہت اچھی موو ہوئیں. تو اسی طرح ہوتی رہتی ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں. ویئر ایز پبلک سیکٹر میں آئی ڈو ناٹ نو ریئلی، اٹ از انفارچونیٹ. کیونکہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ میرے پیسے وہ استعمال کر رہے ہیں، میرے ٹیکس کے پیسے جا رہے ہیں وہاں، تو اٹ شوڈ ناٹ ہیپن دس وے. اچھا سر، بیک ٹو دا ٹاپک ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، کس طرح اسٹوڈنٹس کو یا ٹیچرس کو ہم کنونس کر سکتے ہیں کہ وہ ایسی ریسرچ کریں جو کنٹری، اس کی کوئی کنٹریبیوشن ہو ان دا ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری؟ اچھا، اس میں سب سے بڑا چیلنج جو میں دیکھتا ہوں کہ ایکسپوجر نہیں ہے انفارچونیٹلی. نہ اسٹوڈنٹ کو ایکسپوجر ہے، نہ پروفیسر جو پڑھا رہا ہے اس کو ایکسپوجر ہے، نہ اداروں کو ہے، ایک نہ چیز اداروں نہ کا. کسی وغیرہ کی. انڈسٹری کا تو ایکسپوجر بالکل بھی نہیں ہے نا. اب جو بچے پڑھ رہے ہیں یونیورسٹی میں، BBA میں پڑھ رہے ہیں یا BS الیکٹریکل انجینئرنگ میں پڑھ رہے ہیں، میکینک جس ڈپارٹمنٹ میں بھی ہیں، بزنس والے بچے کو پوچھ لو کہ آپ 8th سیمیسٹر میں اس وقت کتنی دفعہ آپ نے ہائر کو وزٹ کیا، کتنی دفعہ آپ نے سفائر کو وزٹ کیا، کتنی دفعہ آپ نے بینک آف امریکہ کے ماڈل کو اسٹڈی کیا یا وہاں گئے ہو. کبھی بھی نہیں ہو. ان کے پروفیسرز کو دیکھ لو کہ سر آپ پڑھا رہے ہیں 10 سال سے یہاں، کتنی دفعہ آپ HR کے پروفیسر ہیں، کتنی دفعہ ہائر نے آپ کو بلایا کہ سر آ کے ہمیں HR میں کنسلٹنسی پرووائڈ کریں. اچھا نہیں بلایا، اس کی وجہ یہ کہ اسے پتا کسی آتا جاتے کچھ نہیں ہے. یہ جو کتاب یہ انٹرنیٹ سے بیچارہ جا کے سلائڈس بنی بنائی ڈاؤن لوڈ کر کے بچوں کے سامنے اسکرول کرتے جائیں گے. دس از ہاؤ انڈسٹری لک انٹو اٹ. تو جب یہ ایک اپروچ ہوگی، اچھا ویئر ایز US میں انڈسٹری یونیورسٹیوں میں آتی ہے ایڈوائزنگ اور کاؤنسلنگ کے لیے. اچھا جیسے میں نے بتایا کہ پروفیسروں کے پاس انڈسٹری کے فنڈیڈ پروجیکٹ ہوتے ہیں، پروفیسر کا ایکیڈیمک لیول اور ریسرچ لیول بہت ایڈوانس ہوتا ہے. انڈسٹری کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پروفیسر کسی نئی چیز پہ کام کر رہے ہیں. انڈسٹری بھاگی آتی ہے یونیورسٹی میں، انہیں کہتے ہیں سر اس پروجیکٹ پہ کام کریں ہمارے ساتھ. ہمارے ہاں انڈسٹری کو پتہ ہے کہ یہ تو ان کو تو آتا جاتا کچھ نہیں ہے انفارچونیٹلی، اور ہم جو کر رہے ہیں ہم تو آلموسٹ وہ کر رہے ہیں جو اگر US کے برابر نہیں ہے تو کم از کم 30-40% ان کے سے ریلیٹڈ ہے، اور جو یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہے وہ ہے جو 15 سال پرانا ہے. تو دیٹس ویئر دا پرابلم از انفارچونیٹلی. اب دس از واٹ نیڈ ٹو بی چینجڈ. اور اس کا ایک بیسٹ ہے کہ میں جب میں ڈین تھا ایک یونیورسٹی میں، تو میں لوکل انڈسٹری کو ٹارگٹ کرتا ہوتا تھا
میں اٹھ کے چلے جاتا تھا. میں کہتا جی کیا خیال ہے کہ میں آپ کو 2 پروفیسر دوں اور وہ سمر میں کام کریں آپ کے ساتھ, اور پیسہ بھی کوئی نہیں لیں گے چونکہ تنخواہ تو ہم دے رہے ہیں. تو بڑے خوش ہوتے تھے, وہ کہتے دیٹس ویری گڈ, بیچے ان کو. اچھا, تو یہ ایک کلچر جو ہے نا کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جی اپنے انڈسٹری والے چاہتے ہیں کہ ان انڈسٹری کے ساتھ چاہتی ہے, ان کے انڈسٹری ساتھ کام چاہتی ہے. ہو. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستانی بزنس مین بائی نیچر بہت جینرس, لونگ اور کیئرنگ ہے. میرا یہ پرسنل ایکسپیرینس, میں سیالکوٹ بھی رہ کے میں بہت عرصہ پاکستان لاہور میں بھی کام کیا. ان کو کوئی بچہ مل جائے اگر, ان کو ضرورت ہے یا نہیں ہے, اگر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ کوئی ویلیو ایڈ کرے گا وہ اسے جانے نہیں دیں گے. بزنس بے شک چلے یا نہ چلے, وہ کہیں گے یار آپ آتے رہو کوئی بات نہیں, ہم وہ کوئی بات نہیں, آپ کا 20-25 ہزار ہم مینیج کر لیں گے. اس لیول تک وہ جائیں گے. بزنس لاس میں بھی ہوگا, وہ کہیں گے نہیں یار اس کو نہ ٹچ کرو بچے کو, ویلیو ایڈ کر سکیں. لیکن وہ ویلیو ایڈ کرنے والا فیکٹر جو ہے وہ ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے. ویلیو ایڈ نہیں ہوتی انفارچونیٹلی. دیٹس ویئر وی اسٹینڈ. رائٹ. اچھا سر, باتیں تو میرا خیال ہے بہت ساری ہیں, ٹاپک بڑا وائڈ ہم نے چھیڑ لیا ہے, اس کا سمیٹنا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں اس کو کیسے سمیٹوں. سر اس میں لاسٹ کویسچن میں یہ پوچھوں گا کہ اینی سجیشن فار گورنمنٹ, فار پروفیسرز, فار اسٹوڈنٹس, یا میسیج, یا کہ اس کو کیا کیا جائے ایسا, کہ کون سی جادو کی چھڑی ہلائی جائے کہ جو ہماری ریسرچ ہے اس کی کنٹریبیوشن ہونی شروع ہو جائے ہماری ڈیولپمنٹ میں. سر اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی کے لیے تو میری ایڈوائس یہ ہے کہ جس جگہ پہ بھی آپ کی یونیورسٹی ہے یا آپ کا کالج ہے, آپ لوکل انڈسٹری دیکھیں جو بھی ہے, آپ جائیں ان کے ساتھ بیٹھنا شروع کریں. جا کے کچھ نہ کریں, انہیں کہیں کہ سر ہم 2-3 گھنٹے کے لیے آئیں گے آپ کے پاس, دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور میں آپ کو انڈسٹری بہت ویلکمنگ ہے, وہ کہیں گے آ جاؤ یار کوئی بات نہیں. پروفیسر کی ابھی بڑی رسپیکٹ ہے پاکستان میں. اچھا, چونکہ ایک کلچر ایسا ہے نا ہمارا. اچھا, تو وہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے لیے تو ایڈوائس یہی ہے کہ گیٹ ان ٹچ ود لوکل انڈسٹری, اسٹارٹ اسپینڈنگ ٹائم. اگر زیادہ نہیں کر سکتے ویک میں 2 دن ضرور جائیں, دیکھیں جو انڈسٹری سنڈے کو کام کر رہی ہے سنڈے کو چلے جائیں ان کے پاس. جب تک یہ نہیں کریں گے ان کو نہیں سمجھ آئے گی کہ مارکیٹ کیسی ہے اور مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے. گورنمنٹ لیول پہ ایک تو میری ایڈوائس میں کہوں گا اسٹیٹ کو کہ جس طرح پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیوں کو فنڈنگ ایلوکیٹ ہوتی ہے 100% نہ کریں آپ, چلیں اس کا 50% کریں. 50% نہیں کر سکتے, لیٹ اسٹارٹ وتھ 25%. کہ چونکہ پاکستانی ٹیکس پیئر کے بچے ہیں نا, فار گاڈ سیک ڈو ناٹ ڈسکریمنیٹ دیم. وہ کوئی آپ کے دشمنوں کے بچے نہیں ہیں, وہ پاکستانی بچے ہیں, وہ ادھر ہی پیدا ہوئے ہیں, ان کے ماں باپ ہی ٹیکس دے رہے ہیں, تو یہ فیڈرل ریزرو میں سارا پیسہ آ رہا ہے. تو لیٹ اسٹارٹ گیونگ فنڈ ٹو پرائیویٹ سیکٹر ایز ویل, اور پھر چیزیں آپ دیکھیں گے کہ کتنی اچھی ہو جائیں گی. پھر آپ کو انکیوبیشن, پھر آپ کو فنڈیڈ پروجیکٹس یونیورسٹیاں خود فنڈ کرنی شروع, ابھی بھی کر رہی ہیں اپنے انکیوبیشن سینٹر میں. لیکن جب ان کے پاس لیٹ سے $500 billion ہوں گے ایوری ایئر, تو تھنگس ول چینج ڈرامیٹیکلی. پھر آپ نئے بزنس کے ماڈلس پاکستان میں دیکھیں گے کہ کتنے نیو بزنس کے ماڈلس ابھرنے شروع ہو جائیں گے. بچوں کے پاس بہت اچھے آئیڈیاز ہوتے ہیں, یونیورسٹیاں اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتی کہ یونیورسٹی کے پاس ایک فائنینشیل کانسٹینٹ سچویشن ہوتی ہے نا. تو یونیورسٹیاں پرائیویٹ سیکٹر میں تو صرف ٹیوشن فیس پہ چل رہی ہیں, تو ٹیوشن فیس پہ تو یونیورسٹیاں نہیں چل رہی. یو ایس میں تو 30% ٹیوشن فیس سے آتا ہے, باقی 70% ادر ریسورسز ہوتے ہیں. تو دس از دا بگ ڈفرنس. اور یہاں یہ بیچارے 30% میں جو اپنی ایک ریونیو آ رہی ہوتی ہے اسٹوڈنٹ فیس سے, اس سے فیکلٹی کو بھی مینٹین کرتے ہیں, اس سے اپنے فردر ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے. اچھا, تو ایون دس از واٹ نیڈ ٹو بی ڈن ایٹ دا اسٹیٹ لیول ایٹ دس ایج. پھر آپ دیکھیں گے کہ چیزیں کتنی بہتر ہو جاتی ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا, سر آپ کے وقت کا. میرے خیال ہے کہ اس پہ ہمیں ایک سیشن اور رکھنا چاہیے اسی ٹاپک کو فردر ڈسکس کرنے کے لیے, جس میں بہت ساری چیزیں ملیں گی. میرا خیال ہے ڈاکٹر اعجاز قریشی نے جو بہت سارے پوائنٹ ریز کیے, ان کو گورنمنٹ کو, خاص کر یونیورسٹیز کو, ٹیچرز کو اور اسٹوڈنٹس کو اس کے اوپر دیکھنا ہوگا کہ آیا کہ وہ جو ریسرچ کر رہے ہیں یا وہ جو میں تو کہوں گا پرچے چھاپ رہے ہیں, کہ وہ کسی کام کے ہیں یا صرف وہ اپنی سیلری بڑھانے کے لیے, اپنی پروموشن کے لیے بس کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہماری اکانومی پہ مزید بوجھ بنتے جا رہے ہیں. ایکڈیمیا میگزین پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.